बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब कल कौमी असम्बली में नौमुंतखब अरकान जो है हलफ उठा लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आज़म भी मुंतखब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ जो है वो तगड़ी अपोजिशन के तौर पर कौमी असम्बली में मौजूद होगी, लेकिन इमरान खान जेल में है, उनका क्या होगा? देखिए, यहाँ से शुरू होगी गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, अच्छा। मुमकिनात का खेल। और मुमकिनात के इस खेल में इमरान खान सबसे रेलिवेंट, सबसे पावरफुल और सबसे चैलेंजिंग खिलाड़ी साबित होंगे। सही। और ये मैं आपको मफरूज़े की बुनियाद पे नहीं कह रहा। हुकूमत में आना, हुकूमत बनाना, एक नए सेटअप की तश्कील असल मरहला नहीं है। उस हुकूमत को कायम रखना, उस हुकूमत को चलाना, उस इक़्तिदार को सँभालना और उसको इस तरीके से निभाना कि लोगों का एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप ना हो, ये सबसे मुश्किल काम होगा। और उसमें इस वक्त जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं, जो बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं, कारोबार के लिए जो इंश्योरेंस फराहम करते हैं, सिक्योरिटीज़ फराहम करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो जिस किस्म का भयानक नक्शा पाकिस्तान का खींच रहे हैं, उसमें मैं आपको ये बता दूं, मैं आपके सामने वो तफसील रख देता हूं कि क्या जो है वो कहा जा रहा है पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके मुतल्लिक। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी। और उसमें अगर चंद हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान को राज़ी नहीं किया जाता, चंद हफ्तों के अंदर अंदर, मैं ये टाइम बार कर रहा हूँ इस अच्छा। बात को, आफ्टर रीडिंग ऑल थ्रू ये जितनी भी जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं, चंद हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें इमरान खान को राज़ी भी करना होगा, या कोई डील करनी होगी, कोई रास्ता बनाना होगा, कोई सिचुएशन उनके लिए ईज़ अप करनी होगी और अपने लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करनी होगी। हम्म। उसके बगैर रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि वो जो है ना, वो जिसके ऊपर पाबंदी है, वो जिसको आप तस्वीर नहीं चला सकते या उस तरीके से रिपोर्ट नहीं कर सकते फॉर गुड और बैड रीजंस, जी। वो इस वक्त सबसे संगीन और सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। देखें, जो सारी सूरत हाल हुई है, अभी आप बगैर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट किए, आप इंतखाबात भी करवा लें, आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब करा लें, आप वजीर आला भी वजीर बन आला जाए। का इंतखाब भी करा लें, फिर इसी तरीके से कौमी असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी कर लें। आप इलेक्टोरल कॉलेज के पूरा हुए बगैर, इन मखसूस नशिस्तों के आए बगैर सदारती इंतखाबात भी करवा लें। हम्म। ये है आपका इंटरनली मामलात। इनको आपने इंटरनल प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, माने ना माने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप ये चला सकते हैं। लेकिन जब सूरत हाल पाकिस्तान से बाहर होती है ना, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपको फौरी तौर के ऊपर इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए कुछ चीज़ें करनी होगी। और मैं आईएमएफ से हट के बात कर रहा हूँ। अच्छा। आईएमएफ वाले मामला तो डिफरेंट है, उनके ऊपर मैं पहले बात भी कर चुका हूँ अपने आपकी अदम मौजूदगी में। आप कुछ दिन और मैं कुछ दिन एक दूसरे से हमारी गैर हाजिरी थी। उस दौरान मैंने आईएमएफ वाले मामले के ऊपर गुफ्तगू भी की, आपने, आई एम श्योर कि आपने भी देखी सही। होगी। तो वो मामला अलग है। यहाँ पर मसला ये है कि सिर्फ आईएमएफ का इशू नहीं है, वो तो मसाइल आएंगे सो आएंगे। अब बात ये है कि आपको याद होगा कि जब ये 12 को इंटरचेंज का इफ्तिताह कर रहे थे जी। शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल, जाते जाते। तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो जब हम आए तो हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं था, हम तो टामक टोलियां मार रहे थे, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी चीज़ें कैसे संभालनी है। और नए आर्मी चीफ आए और उन्होंने हमें कहा कि ये है प्लान जिससे पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। सही। ये तकरीर तो आप लोगों को भी याद होगी। उसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसके तहत फिर SIFC बनी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और नाम से जाहिर है कि इसने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है पाकिस्तान में, सरमायाकारी, बिल्कुल। जो कि आपका मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए आपको आईएमएफ के पास जाना है और आपको किसी दोस्त मुल्क से एक यूं समझें कि बड़ी हेल्प चाहिए। इंजेक्शन चाहिए, हाँ, बड़ी हेल्प एक चाहिए। इंजेक्शन चाहिए, एक आपको ब्रीदर चाहिए हम्म। कि आप करंट मुश्किलात से निकल आएं। लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है सरमायाकारी। अब सरमायाकारी अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर के जो ममालिक हैं, जो इन्वेस्टर है, जो 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 कारोबारी शख्स है, वो किस पे डिपेंड करता है?
ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی شخص منہ اٹھا کے کہہ دے گا کہ بھائی آ جاؤ 8 ارب لے آؤ، 10 ارب ڈالر لے آؤ، 5 ارب ڈالر لے آؤ، فلاں کاروبار شروع کر دو، فلانی گاڑیوں کا مینوفیکچرنگ پلانٹ پاکستان میں لگا دو، فلاں شعبے میں انویسٹ کر دو، رینیویبل انرجی کے لیے آپ یہاں پر آ کے جناب کوئی 5 چکیاں لگا دو، سولر پاور میں انویسٹ کر دو تو آپ کو یہ پروفٹس ہو جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار 24 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے، 25 کروڑ لوگوں کی، وہ تو ہنس کھیل کے آئے گا، لیکن آنے سے پہلے نا وہ ادھر ادھر سے خبر لے گا، سن گن لے گا، اپنے ملک کے جو سفارت خانہ یہاں پر جس ملک سے وہ ہے آپریٹ کر رہا ہے اس سے پوچھے گا. پھر جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز یا دنیا بھر کی وہ بڑی فرمز جو کہ مختلف ممالک کے حوالے سے گائیڈنس فراہم کرتی ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کتنی سیف ہے یا کتنی ان سیف ہے اور کس وجہ سے سیف ہے یا کس وجہ سے ان سیف ہے، اس کے لیے گائیڈ لائنز مرتب کرتی ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتا ہے، ان کی رپورٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اب اگر ایس آئی ایف سی ہی مسیحا ہے اور ایس آئی ایف سی نے ہی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے، چاہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہو، ایگریکلچر ہو، مائننگ ہو، جتنے بھی شعبے ہیں جو اس کے تحت رکھے گئے ہیں، اگر انہوں نے وہاں سے ان شعبوں میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے تو آپ نے صرف ڈپینڈ گلف ممالک پہ تو نہیں کرنا، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، یہاں پہ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے، چائنا کے ساتھ اچھے ہوں گے، لیکن پھر یہ ممالک بھی دنیا بھر کی جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، جو دیگر ایسی ایجنسیز ہیں یا ایسے یوں سمجھیں کہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو مختلف ممالک کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ ان کی اسیسمنٹس کے اوپر، ان کی رپورٹس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے پیسہ لگانا کہ پیسہ لگانا ہے تو پیسے کا کیا مسائل آئیں گے. اب ایک ادارہ ہے کریڈینڈو، جی. بیلجین گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے، 15 ممالک میں اس کے دفاتر موجود ہیں، اور پورا یورپ جو ہے اور بڑے بڑے یورپین گورنمنٹس سے لے کے یورپین بزنس مین تک وہ اس کی گائیڈ لائنز کے اوپر، اس کی فراہم کردہ رپورٹس کے اوپر ڈپینڈ بہت زیادہ کرتے ہیں کسی بھی ملک میں کاروبار کرنے کے لیے، اور یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. میں اس کا پروفائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے جو پاکستان کے متعلق لکھا ہے، ایک تو ان کی رسک اسیسمنٹ رپورٹ ہے، اس پر آنے سے پہلے جب الیکشن کا یہ پروسیس ہوا ہے، اس کے نتائج سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے اوپر نامزدگی سامنے آئی ہے کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے کریڈینڈو پہ، پاکستان کا جو کنٹری پروفائل ہے اس کے نیچے انہوں نے ایونٹ اور امپیکٹ کے نام سے، کہ ایونٹ الیکشن ہے، الیکشن میں کیا ہوا ہے، امپیکٹ اس کا کیا ہوگا، یہ لکھا ہے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا انہوں نے پروفائل اپڈیٹ کیا ہے، رسک پروفائل اپڈیٹ کیا ہے. وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کے اوپر آ جاتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے کریڈینڈو ہے کیا. صحیح. کریڈینڈو جو ہے، اب کوئی بھی بندہ جائے گا وہ گوگل کے اوپر ٹائپ کر لے، کریڈینڈو کھل جائے گا. کریڈینڈو is a European credit insurance group present throughout the European continent, headquartered in Brussels and located in 15 countries. It provides customized options for insurance, reinsurance, guarantees, surety, and financing related to domestic and international trade transactions and investments abroad. یعنی ان تمام چیزوں کو، سرمایہ کاری کو، ٹریڈ کی، تجارت کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں، ان کی انشورنس، ری انشورنس، اس کے حوالے سے فائنینسنگ فراہم کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کریڈینڈو کرتا ہے. اور کریڈینڈو کی آپ خود ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا فرسٹ چوائس بزنس پارٹنر ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ دا رسک آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ان دا ریئل اکانومی اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دی فائنینسنگ آف سچ ٹرانزیکشنز. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جو بزنس پارٹنر ہیں کہ پروٹیکٹ کریں گے کسی بھی اینٹی کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی گورنمنٹ کو، کہ جو رسکس موجود ہیں، خطرات موجود ہیں کسی ایک خاص ملک میں یا ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں، تجارت یا وہاں سرمایہ کاری کرنے میں، ہم اس کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے جو اور 1935 سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے اس کی ہیڈنگ کیا ہے، پاکستان A new government lacking legitimacy will be exposed to popular pressures and experience a persistent economic crisis. یعنی کہ ایک نئی حکومت جس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، lacking legitimacy،
ول بی ایکسپوز ٹو کہ اس کو ایک تو عوامی دباؤ کا سامنا ہوگا اور مسلسل ایک معاشی بحران چلتا رہے گا. ایونٹ انہوں نے جو لکھا ہے، ایونٹ اور امپیکٹ دونوں سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایونٹ انہوں نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیت لیے. انتخابات 8 فروری کو ہوئے. تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، کیونکہ ان پر سرکاری طور پر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگائی گئی، انہوں نے 266 میں سے 101 قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی حاصل کی. وہ 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، جنہیں فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا، ان کی جماعت مسلم لیگ نواز، اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کی جماعت دوسرے اور تیسرے نمبر پر آئی ہے. اب دوسرے اور تیسرے نمبر کی جماعتوں نے اتحاد قائم کر لیا ہے، جس میں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ آصف علی زرداری کو صدر بنایا جائے گا. شہباز شریف اگست تک وزیر اعظم تھے، جس کے بعد حکومت نگران سیٹ اپ کے سپرد کر دی گئی تھی. عمران خان اور ان کے حامیوں کی طرف سے انتخابات میں دھاندلی اور مداخلت کے الزامات لگائے گئے ہیں. ان کے مطابق انہیں بتائے گئے ووٹوں سے کہیں زیادہ ووٹ ملے ہیں. اس کے نتیجے میں ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. یہ ہے ایونٹ. اب اس کا جو امپیکٹ انہوں نے لکھا ہے وہ دیکھیے. امپیکٹ انہوں نے لکھا ہے کہ انتخابات سے کئی ماہ پہلے سے ہی تحریک انصاف کے خلاف سیاسی اور ملٹری کریک ڈاؤن جاری تھا، اور الیکشن ایک تناؤ کے ماحول میں ہونے کے سبب یہ پہلے سے معلوم تھا کہ نتائج متنازع ہوں گے. ایک ایسا وقت جب معاشی بحران نے ہر شخص کی زندگی کو گھیرا ہوا ہے، عمران خان کی مقبولیت اور بھی بڑھ گئی ہے، جب سے کرپشن اور ریاستی راز لیک کرنے کے جرم میں ان کی 24 سالہ سزا کا آغاز ہوا ہے. لہٰذا تحریک انصاف کی جیت کوئی سرپرائز نہیں ہے، خاص طور پر جب ان کے حامیوں کو یقین ہے کہ الیکشن میں تاخیر، عمران خان کی قید سمیت یہ تمام اقدامات انہیں دبانے کے لیے کیے گئے. تحریک انصاف کی جانب سے نتائج اور بننے والی حکومت کو مسترد کرنے سے ملک میں بدترین عدم استحکام پیدا ہونے کی توقع ہے. اس کے نتیجے میں احتجاج ہونے، راستوں کی بندش، دہشت گردوں کے حملے، جس میں سرکاری اور عسکری تنصیبات نشانہ بن سکتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے حالات زندگی میں فوری بہتری کی کوئی توقع نہیں ہے. مثال کے طور پر کمزور جی ڈی پی گروتھ اور جنوری کے مہینے میں بھی مہنگائی کی شرح 28% رہی. اب اس عدم استحکام کے وقت میں بہت سے غیر مقبول کفایت شعاری کے اقدامات اٹھانا ہوں گے. اپریل میں آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا پروگرام طے کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے معاشی بحران شدید تر ہو جائے گا. اس پر ترا یہ کہ پاکستان کو آنے والے مہینوں میں ڈیفالٹ کے خطرے کا سامنا پھر کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ قرضوں کی ادائیگی کا بڑا چیلنج سامنے ہے. اس تمام غیر یقینی کے سیاق و سباق میں آنے والی کمزور حکومت کو بڑے عوامی دباؤ کا سامنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہیں. لہٰذا پاکستان کی شارٹ ٹرم پولیٹیکل رسک ریٹنگ پر دباؤ برقرار رہے گا. یہ ہے جو انہوں نے پاکستان کے کنٹری پروفائل کے نیچے اپڈیٹ کیا ہے. اور پھر جو انہوں نے رسک اسیسمنٹ پاکستان کی کنٹری رسک کی کیٹیگری میں جو پاکستان ہے اس کے متعلق یہ 7 دیکھیں ایکسپورٹ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے یہ رسک اسیسمنٹ ڈالتے ہیں کہ کتنا رسک ہے اس ملک میں اگر آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے ایکسپورٹ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے 7 کیٹیگریز میں 1 to 7 گریڈ کرتے ہیں. 1 کا مطلب یہ ہے، وہ گرین کلر میں ہوتا ہے کہ یہ بہت سیف ہے، بہترین ہے، یہاں کوئی رسک موجود نہیں ہے، کوئی بھی پودا لگائیں پھل دے گا. اور 7 از ایکسٹریم یعنی ایکسٹریملی ڈینجرس. وہ ڈارک ریڈ کلر میں جو ہے نا وہ گریڈ چلتا ہے، گرین ہوتا ہے، پھر لائٹ گرین ہوتا ہے، پھر ایکسٹریملی لائٹ گرین ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے وہ جس طرح آپ گوگل میپس کے اوپر کبھی کسی جگہ جانے کے لیے راستہ کھولیں تو جہاں پر ٹریفک چوک ہوتی ہے، تو جہاں پر بالکل ہی بند ہوتی ہے ٹریفک، وہ ایکسٹریملی ریڈ کلر میں آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ میرون وہ گریڈنگ جو ہے وہ اس طریقے سے چلتی ہے. اب ایکسپورٹس ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جو پولیٹیکل رسک ہے شارٹ ٹرم، اس کو یہ گریڈ کرتے ہیں 1 to 7 میں 6 نمبر پہ، which means کہ پاکستان کا شارٹ ٹرم پولیٹیکل رسک بہت زیادہ ہے.
میڈیم سے لانگ ٹرم میں وہ کہتے ہیں کہ 7 کے اوپر ہے اس کے بعد گریڈ ہی نہیں. یعنی کہ ابھی تو آپ کو فورسیبل فیوچر میں یہ نظر آ رہا ہے نا کہ کتنی سچویشن انڈر کنٹرول ہے, لیکن شارٹ ٹرم سے جب آگے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بالکل ہم یہ نہیں بتا سکتے, اس کا بالکل صورتحال واضح نہیں ہے اور رسک بہت زیادہ ہے. پریمیم کلاسیفیکیشن جو آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس میں بھی اس کی جو پریمیم کلاسیفیکیشن پاکستان کی ڈالی گئی ہے وہ 7 نمبر پہ, ایکسٹریملی رسکی. بزنس انوائرمنٹ رسک A to G, یعنی ABCDEFG, یہ 7 کیٹیگریز ہیں, اور یہ بھی پاکستان کو 7 7ویں نمبر پہ ڈالا گیا, وچ مینس کہ جو ایکسپورٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کو انتہائی رسکی قرار دیا انہوں نے, اور یہ صرف پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ جو اس وقت ساری صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہے. پھر آگے انہوں نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کہ اگر آپ براہ راست پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل وائلنس رسک کتنا ہے, 6 نمبر. 7 میں سے 6 نمبر کے اوپر انہوں نے کہا, یعنی کہ ایکسٹریملی ڈینجرس سے 1 پوائنٹ کم ہے, 1 درجہ کم ہے. صحیح, کہ ایک تو بالکل ہے نا ڈومز ڈے سینیریو, اس سے 1 درجہ کم ہے. پھر جو ایکسپروپریشن رسک ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کو انہوں نے ڈالا ہے نمبر 5 پہ. ایکسپروپریشن رسک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر سرمایہ کاری کی, آپ نے بزنس شروع کر دیا اور ایسے حالات ہو گئے, نامساعد حالات کریٹ ہو گئے کہ حکومت نے اس کو کنفسکیٹ کر لیا. اچھا, اس کو کنفسکیٹ کر کے اس کو فلاح کے لیے یا عوام کے لیے اس کو کھول دیا, جیسے اپنے اداروں کو نیشنلائز کیا جاتا ہے. نیشنلائز نہیں, اس کے لیے ٹرم دوسری یوز ہوگی. اس کے لیے ٹرم یہ یوز ہوگی کہ جس طریقے سے آپ کے پاس فار ایگزامپل گندم کا ایک خاص سٹاک پڑا ہوا ہے اور اتنی ایکسٹریم شارٹیج ہو جاتی ہے گندم کی کہ آپ کا جو, اور ہوتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس نے ریلیز ہونا ہوتا ہے سٹاک جی سے, جی جی, لیکن ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور بھوک سے مرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تل گئے. تو اس سچویشن پہ قابو پانے کے لیے پھر آپ کو ایمرجنسی میں ایسا اقدام کرنا پڑتا ہے کہ یار آپ یہ سٹاک نکالو, یہ لوگوں کو دو, فی الوقت یہاں پر چین ہو جائے. تو خدا نخواستہ ایسی سچویشن بنتی ہے تو اس میں ایکسپروپریشن کا رسک انہوں نے کہا کہ 5 نمبر پہ ہے. پھر جو کرنسی انکنورٹیبلٹی اینڈ ٹرانسفر ریسٹرکشن رسک ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ سرمایہ کاری کرتا ہے اس کے لیے یہ والا انڈیکیٹر بہت اہم ہوتا ہے کہ جو میں آ رہا ہوں, میں نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے, میں فار ایگزامپل میں ایک یورپین انویسٹر ہوں, میرے پاس یوروز موجود ہیں یا میں ڈالرز میں پیسہ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے اور میں نے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں انویسٹ کرنا ہے. میں وہاں پر جاؤں گا تو وہاں کی لوکل کرنسی میں کنورٹ ہو جائے گا, اور کنورٹ ہونے کے بعد میں وہاں پر انویسٹ کروں گا, کاروبار کروں گا. اب کاروبار سے میں نے پیسہ نکالنا ہے واپس, یا جو پروفٹ آیا میں نے اس کو باہر لے کر جانا ہے اپنے دیگر بزنسز اس میں کو دوبارہ کنورٹ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ جو کرنسی انکنورٹیبلٹی ہے کہ پاکستان میں آپ نے روپے میں کنورٹ کرا لیا اپنا ڈالر, آپ کو جو روپے سے آپ نے کما لیا ہے آپ نے اس کا ڈالر خریدنا اور پاکستان سے باہر لے کر جانا ہے. انہوں نے اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے, 7 نمبر کے اوپر ہے یہ. اور ٹرانسفر ریسٹرکشن رسک ایکسٹریملی ہائی ہے کہ آپ یہاں پر بنا لیں گے لیکن آپ اگر ڈالر میں کنورٹ بھی کرا لیں گے تو آپ وہ پیسہ پاکستان سے باہر نہیں لے جا سکیں گے. اب اسی میں جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز کو جب آپ پڑھتے ہیں کھولتے ہیں, یہ اس میں جتنی بھی ہیں, زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو یہ جتنی بھی پروفائلنگ ہوئی بھی ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے اور ایکسپورٹس ٹرانزیکشنز کے حوالے سے, اس میں آپ جس کو بھی پڑھیں اس میں آپ کو ایک بات بڑی کھل کر سامنے پتہ چلتی ہے کہ اس کا تعلق نا, یہ جتنا بھی سینیریو انہوں نے بلڈ کیا ہوا ہے وہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ایک ہے آپ کی جو نظام انصاف ہے, جی, آپ کا جو رول آف لا ہے کہ قانون جو ہے اس کی عملداری ہو, سب کے لیے برابر ہو, ایک فیکٹر ایک ہی قانون ہو. ہاں, ایک وہ فیکٹر ہے. اور دوسرا فیکٹر ہے پاکستان میں ایک جو نظام حکومت ہے اس کے اوپر عام عوام کا, لوگوں کا ٹرسٹ اور سٹیبلٹی. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ رسک پروفائل جو ہے وہ پاکستان کا بن رہا ہے. اگر یہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اور حکومت نے اگلے 3 سے 4 ہفتوں کے اندر ساری یہ فائر فائٹنگ کرنی ہے, دیکھیں اب آپ کے پاس بہت زیادہ کوئی ہنی مون پیریڈ تو نہیں ہے, آپ نے انویسٹمنٹ سے ٹریکٹ کرنی ہے مختلف ممالک سے, ویل اینڈ گڈ اگر آ جاتا ہے
کہ آپ کا اتنا رسک، ہائی رسک جو ہے وہ آپ کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہو انٹرنیشنلی، اس کے باوجود آپ کی پی آر اتنی ہے، آپ کی ریپو اتنی ہے، آپ پہ اگر ٹرسٹ اتنا کرتے ہیں، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے، وہ جا کے کنونس کر لیتی ہے کہ یار یہ شہباز شریف وہ والا شہباز شریف نہیں ہے جو 16 مہینے والی حکومت کا شہباز شریف تھا، یا سٹیبلٹی رہے گی، یہ مسئلہ بھی نہیں آئے گا، یہ بھی نہیں آئے گا، اور بین الاقوامی جو ثالثی کے ادارے ہیں وہ آپ ان کو مختلف گارنٹیز جو ہے وہ اس کے حوالے سے دے دیتے ہیں، آپ کی سپریم کورٹ بھی نہیں اس میں رکھنا ڈالے گی، کل کو ناک ڈاؤن بھی نہیں ہو جائے گا، پاپولر انریسٹ ہو کے حکومت ٹاپل نہیں ہو جائے گی، کوئی اور آ کے آپ کے انویسٹمنٹ جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ساری گارنٹی دینے کے بعد بھی ویل اینڈ گڈ اگر آپ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں جب آپ کو وائڈر رینج سے آپ نے اٹریکٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو لے کے آنی ہے اسٹیبلٹی۔ اب اسٹیبلٹی اسی طریقے سے آ سکتی ہے کہ تمام جو فریق ہیں وہ الیکشن رزلٹ کو ایکسیپٹ کر لیں، احتجاج نہ کریں، ایک سسٹم جو ہے، ایک گورنمنٹ اپ اینڈ فنکشننگ ہو جائے، ہر اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی پر ختم نہ ہو رہا ہو، عدالتوں کے باہر دھرنے نہ شروع ہو جائیں، لوگ جو ہیں وہ پنڈال مظاہرے نہ لگا کر، کے ہاں مظاہرے کرنا نہ شروع کر دیں، احتجاج نہ ہو رہے ہوں، یہ نہ سڑکیں ہو۔ بند نہ ہوں۔ تو اس کے لیے بالآخر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ یہ سب کو پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی گو اباؤٹ، کوئی نہ کوئی راستہ بنانا پڑے گا عمران خان کے ساتھ، اور ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے، ان کی جو، یا تحریک انصاف کی گیون، آپ یعنی کہ ان کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں گے، آپ ان کو ان کی کچھ سیٹیں واپس دے دیں گے، سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز نہ کرنے کے حوالے سے کوئی ایشورنس لے لیں گے، بہرحال جو بھی کریں گے آپ کو راضی ضرور کرنا ہے، جی، ورنہ آپ کو اسی رسک پروفائل کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی لانی ہے، اسی رسک پروفائل کے ساتھ ملک بھی آپ کو چلانا، ملک بھی چلانا ہے، آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے، گرم توے پر ہی ہیں۔ آپ نے عوام کی بلوں کے معاملات، بجلی کے، گیس کے، روزمرہ ضروری جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی فراہمی بھی یقینی بنانی ہے، روزگار بھی جو دینا کہ ایک بہت ٹرکی اور رسکی معاملہ ہے۔ سو the game of possibilities starts the moment the new government is formed۔ آپ کو یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنی ہیں، آپ بیٹھ نہیں سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا، اور ہنی مون پیریڈ کا ٹائم ختم ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔